बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हनीफ रहमान। प्रोग्राम स्टेट टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ है, उसके बाद मरीम नवाज शरीफ ने कहा है कि 2021 इलेक्शन का साल है और मौजूदा हुकूमत का खात्मा इसी साल होगा। अगर हम देखें PDM के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ किस्म के दावे किए गए हैं। किस हद तक ये दावे जो है वो यकीनी हुए हैं, किस हद तक ये दावे जो है उन पर अमल दरामद होता हुआ नज़र आया। PDM की जमातों का अंदरूनी इख्तिलाफ का जो एक तासुर मौजूद है, उस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। और ओवरऑल PDM और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के माबैन जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला चल रहा है, उस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। मुख्तलिफ पार्टीज़ के लीडरान जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन इस वक्त स्टूडियो में जो सीनियर तजियाकार हमारे बड़े प्यारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, पाकिस्तान और की पॉलिटिक्स पर गहरी नज़र रखते हैं। उनका तारुफ में करवाता चलूँ। तारिक अली विर्क साहब मौजूद। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, प्रोग्राम में दीगर मुख्तलिफ पार्टीज़ के रहनुमाओं को भी हम लेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगाज़ में चाहूँगा कि विर्क साहब से करें। विर्क साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI पाकिस्तान, ANP, आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ की पार्टी, BNP मैंगल और दीगर जमातों का जो इत्तेहाद है PDM, उनके हवाले से PTI की हुकूमत या PTI के जो रहनुमाओं का ये दावा कि इनकी तो आपस में नहीं बनती, हमारे लिए तो ये कोई चैलेंज है नहीं, ना हमें इनसे कोई ख़तरा है। आप चूँकि पार्लियामेंट में होते हैं, आप सियासी कैडर से आप ख़ुद भी मिलते हैं, तो वाक़तन आपको ऐसा लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत के लिए PDM कोई ख़तरे की बात नहीं, या वो सिर्फ एक तासुर देना चाहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं? थैंक यू हनीफ रहमान साहब। देखिए जी, ख़तरे की बात जो है ना, वो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 3 माह के बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है। और एक रवायत है कि असम्बली का इजलास जब बुलाया जाता है तो अगर मेंबर कौमी असम्बली कोई फौत हो जाता है तो उसके लिए पहले इजलास में फातिहा खानी की जाती है, उसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। तो आज जब इजलास शुरू हुआ तो इजलास में वक्फा सवालात जो होता है, उसमें चूँकि अपोजिशन के लोगों के भी सवालात होते हैं और वो उन सवालात की वजह से इजलास में बैठे रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि इजलास चले और हमारे सवालात के जवाब मिल जाएं। तो आज जब वक्फा सवालात ख़त्म हुआ है तो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मौका दिया है जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब को। जब उन्होंने कहा कि जी अभी अज़ान हुई है, तो अज़ान के बाद जो है वो नमाज का वक्फ़ा होता है, लेकिन नमाज का आज वक्फ़ा क्यों नहीं किया गया, क्या कोई तरीक़ाकार बदला दिया गया है? तो इस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास जो है ना कुछ नमाज के वक्फा कर दिया और इजलास मुलतवी कर दिया। और जब दोबारा इजलास शुरू हुआ तो शाहिद खान अब्बासी साहब तो ना पहुँचे और अपोजिशन के लोग भी कम थे, तो स्पीकर कौमी असम्बली ने अपना पार्लिमानी अमूर के जो वज़ीर हैं, उन्हें मशीर हैं, उन्हें कहा कि जी आप आर्डीनेंस पेश करें। जब उन्होंने आर्डीनेंस पेश किया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं सैयद इमरान शाह साहब, उन्होंने कोरम की निशानदेही की। उन्होंने इसलिए उन्होंने निशानदेही की कि अपोजिशन के लोग कम थे, इजलास में नहीं पहुंचे थे, तो उन्हें खदशा था कि ये आर्डीनेंस पेश कर रहे हैं, कहीं हमारी तादाद कम होगी तो ऐसा ना हो कि ये आर्डीनेंस पेश कर लें और ये जो चाहते हैं वो अपना मकसद पूरा कर लें। लेकिन उन्होंने फ़ौरन कोरम की निशानदेही कर दी। कोरम की निशानदेही हुई तो उन्होंने स्पीकर साहब ने कहा जी गिनती करवाएं। जब गिनती हुई तो कोरम पूरा नहीं था। जब कोरम पूरा ना निकला तो फिर जनाब उन्होंने कहा कि जी ठीक है, जब तक कोरम पूरा नहीं होता तो तब तक जो है ना इजलास की कार्रवाई मुलतवी करते हैं। आधे घंटा वेट करते रहे, पूरी कोशिश की है PTI ने और उनके जो रहनुमा हैं वो कोशिश करते रहे हैं, अपना लोगों को रोक के रखा है, उन्होंने बिठा के रखा है कि कहीं कोई एक हमने जो बाहर ना निकले ताकि हम अपनी तादाद पूरी कर लें। आधे घंटे के बाद जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब आए हैं तो उन्होंने कहा जी दोबारा गिनती की जाए। जब दोबारा गिनती की गई है तो कोरम फिर भी पूरा नहीं हुआ। पता नहीं हुकूमत खुद ऐसा कर रही है या इनसे कोरम पूरा हो नहीं पा रहा या कोई और वजह है कि। तो विर्क साहब, इसके भी चांसेस हैं कि
حکومت چاہتی ہے کہ کورم پورا ہو لیکن ان کے اراکین نہیں آنا چاہتے ہیں، اس کے امکانات موجود ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل امکانات موجود ہیں، یہ صاف ظاہر ہے اگر حکومت چاہے تو ان کے سارے اراکین جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہوں، اجلاس میں موجود ہوں، لیکن دیکھیں آپ کے سامنے 2 مرتبہ کوشش انہوں نے کی ہے لیکن ان کا کورم پورا نہیں ہوا۔ آج پہلا دن تھا اجلاس کا، پہلے دن ہی کورم کا پورا نہ ہونا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکومت۔ محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے۔ السلام علیکم میڈم۔ السلام علیکم میڈم۔ جی 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 بالکل آ رہی ہے، تھینک یو سو مچ میڈم، آپ نے اپنا وقت دیا۔ میڈم یہ فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کا یہ کہنا کہ پی ڈی ایم کا تو آپس کا اتحاد ہی باقی نہیں رہا، ایک بیانیہ ایک جماعت کا ہے، دوسرا بیانیہ دوسرے جماعت کا ہے، آپس میں ان کی بنتی نہیں اور یہ چلے ہیں ہمیں حکومت سے چلتا کرنے کے دعوے کرنے لگے، تو میڈم یہ فرمائیے گا یہ جو آپ کے لیڈران کے جو بیانات ہیں اس کا فائدہ جو حکومت لینا چاہتی ہے، میڈیا پر جو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو آپس کے ان کے اختلاف ہے، آپس میں یہ لوگ ایک ہیں نہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے جو بیانات ہیں، آپ سے مراد پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں کے، کوئی کہتے ہیں کہ استعفے دوں گا، کوئی کہتے ہیں استعفے بعد میں دینے چاہیے، کوئی کہتے ہیں پہلے دینے چاہیے، اس طرح کی بیانات سے آپ واقعیت میں سمجھتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی کچھ بھانمتی کا طلبہ ہے، مانگے تانگے کے ایک ٹانگا گاڑی بنائی ہوئی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے تو خود آپس میں اتنے اختلافات ہیں کہ ان سب سے پہلے تو مینگل صاحب گروپ جو ہے وہ الگ ہو گیا تھا، مینگل گروپ، اس کے بعد جو ہے اب کبھی ایم کیو ایم ان کو آنکھیں دکھا رہی ہوتی ہے، کبھی مسلم لیگ کاف آنکھیں دکھا رہی ہوتی ہے، اس طرح کا سلسلہ جاری، اور ان کے اپنے اراکین یہ تو خواب سوچتے رہے کہ جی اپوزیشن سے استعفے آئیں گے، تو ان کے اپنے اراکین کے استعفے آنا شروع ہو گئے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اپوزیشن پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ ہم متحد نہیں ہو سکتے، اور ہم نے یہ دکھایا، اور ایک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں تمام اپوزیشن کی جماعتیں جن کے اپنے اپنے نظریے ہیں، اپنا علیحدہ منشور ہے، علیحدہ سوچ ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت عمران خان کی نااہلی، اس سلیکٹڈ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن نہ صرف متحد ہے، مضبوط ہے، بلکہ عوام کو اس وقت اپوزیشن کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آ رہا، وہی ان کو اپنا مسیح سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہتے رہے کہ وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، ملک بیچ دیا، ان کے دور میں ان کو ملازمتیں بھی مل رہی تھی، ان کے دور میں مہنگائی بھی نہیں تھی، ان کے دور میں اتنے ٹیکسز بھی نہیں تھے، اس وقت معیشت کا بہت برا اچھا میڈم بالکل درست، آپ نے درست کہا، مسائل بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ فرمائیے گا بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی تحریک ہونی چاہیے، یہ جو ان کا بیان تھا یہ ان کا یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا بیان سمجھا جائے یا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ بیان دیا گیا؟ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کہی ہے وہ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، وہ انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے، اور وہ رائے بھی انہوں نے چونکہ جب اجلاس چل رہا ہے اور ہمیں اسمبلی میں بھی اب حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، ہمیں حکومت کو کوئی بھی ایسا موقع ضائع نہیں جانے دینا کہ جس سے حکومت کو جو ہے مشکلات درپیش ہوں، اور یہ ہمارا جمہوری ایک سسٹم کا حصہ ہے، اور عدم اعتماد کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے عدد پورے نہیں ہے، سادہ اکثریت کھو چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے بی این پی مینگل کے بعد ان کی سادہ اکثریت بھی ختم ہو چکی ہے، اگر اعتماد، لیکن اس کے باوجود یہ بات جو ہے آپ کو پتا ہر پارٹی کی اپنی اپنی ایک رائے ہے، ایک اپنی سوچ ہے، جب پی ڈی ایم کے اجلاس ہوتے ہیں تو اس کے اندر تمام قائدین بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی آراء اس میں رکھتے ہیں، اپنی رائے کو رکھتے ہیں، اور پھر جس کی رائے مقدم اکثریت ہوتی ہے۔ شاہدہ رحمانی صاحب، آپ کو اس بات کا خدشہ نہیں لگتا کیا آپ سے مراد پی ڈی ایم کو کہ ہاؤس کے اندر جب بھی کوئی حکومت کے خلاف آپ لوگوں نے کوئی تحریک چلائی ہے، کوئی بھی کارروائی کرنا چاہیے تو ہاؤس کے اندر آپ لوگوں کو شکست ہوئی ہے، چاہے وہ سینٹ میں ہو چاہے وہ اسمبلی میں ہو، کیونکہ آپ کے لوگ غائب ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں نظر نہیں آتے ہیں، تو آپ کو اس بات کا خدشہ موجود، یہ جو خدشہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ موجود ہے؟
دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ سلیکٹڈ عمران خان صاحب کی جب اپوزیشن کے دور میں کی آپ تقاریر اٹھا کر دیکھیں تو اس میں وہ واضح طور پہ کہتے تھے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونے دیں گے، ہم جو ہے خرید فروخت نہیں کریں گے، ہم اکیلے حکومت بنائیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ترین کے جہاز استعمال ہوئے، پھر جو چانگا مانگا کا بازار لگا، آپ نے خود دیکھا کیسے خرید فروخت ہوئی، اور ابھی بھی یہ اپنی ان حرکات سے باز نہیں آتے جو سینٹ الیکشن میں ہوا۔ آپ کا اشارہ اس کی طرف ہے، لیکن الحمدللہ آپ جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے وہ متحد ہے اپوزیشن کے جلسوں میں۔ اور آپ نے ایک بات اور بھی ابھی کہی کہ استعفوں کی بات، تو ہر اراکین پارلیمنٹ اپنے اپنے قائدین کے پاس اپنے استعفے دے چکے ہیں جو کہ طے تھا۔ اب یہ بات ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپشن سب کے پاس ہے اور ہم نے تمام آپشن پی ڈی ایم کے پاس ہے، استعفے دینے ہیں، مارچ کرنا ہے، یا ہمیں جو ہے عدم اعتماد لانی ہے۔ تو جب ابھی پی ڈی ایم کا جلسہ 9 تاریخ کو حیدرآباد میں ہونے والا ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ پی ڈی ایم منتشر ہے یا پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، اور اس کے بعد ہی آپ یہ دیکھیے گا کہ آگے کا لاہ عمل بھی انشاءاللہ تعالی سامنے آتا جائے۔ اچھا، آپ سے آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ آج مریم نواز کا یہ کہنا تھا اسمبلی سے کے باہر انہوں نے گفتگو کی میڈیا سے کہ 2021 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے کہ 2021 واقعتاً الیکشن کا سال ہے؟ دیکھیں، موجودہ حکومت کی جو نااہلی ہے، جو انہوں نے اپنی نالائقی ہے، جو خود عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی ہمیں تو ہم نا تجربہ کار لوگ تھے، حالانکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ان کے پاس تمام کے تمام کیبنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کئی مرتبہ وزارتوں کے مزے بھی لوٹ چکے ہیں اور جنہوں نے اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچایا ہے۔ تو ان کی نااہلی سے تو اس حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب جو ہے الیکشن ناگزیر ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہی تھی۔ ورک صاحب، آپ نے گفتگو سنی ان کی، جس طریقے سے آج مریم نواز کا کہنا تھا کہ اب ہم سے این آر او مانگا جا رہا ہے، ہم نہیں دیں گے این آر او حکومت کو، اور یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے کہ جس طریقے سے منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں اپوزیشن کے، اگر ہم بتا دیں آپ کو، آپ سے مراد ان کا میڈیا تھا، تو حیرانگی ہوگی۔ تو یہ ایک سیاسی بیان ہے یا واقعتاً کوئی پس پردہ کچھ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں؟ آپ کی خیال، آپ کی کیا خبر ہے؟ آپ کی دیکھیں جی، پس پردہ تو بہت کچھ چلتا رہتا ہے، یہ روٹین کی بات ہے، سیاست میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ مطلب پہلے دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سال پورے کیے تو زرداری صاحب نے کیسے مفاہمت بھی پالیسی پہ عمل کیا اور انہوں نے اپنے 5 سال پورے کیے۔ حکومت اگر چاہے، کوشش کرے، اگر ان کی نیت ہو تو وہ بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چل سکتی ہے، لیکن اگر انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے، اگر انا کو آپ آڑے لے آئیں گے تو پھر وہ تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس طرح اجلاس دیکھیں نہیں چلے گا، سسٹم نہیں چلے گا، تو دیکھیں نا، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے ہیں کس مقصد کے لیے دیے ہیں؟ پورا ملک آپ کو اسمبلی بجایا گیا، اسمبلی آپ آ کر ادھر اپنی لڑائیاں لڑتے رہیں گے اور قوم کا پیسہ خرچ کرتے رہیں گے۔ ایک اجلاس میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے، اور ادھر روز آئیں گے، اجلاس ملتوی ہوگا، کورم پورا نہیں ہوگا، تو سسٹم تو اس طرح سے نہیں چلے گا۔ دیکھیں، حکومت اگر چاہے تو سسٹم چل سکتا ہے، اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں، لیکن اپوزیشن کو کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ان کو ایک پالیسی بنانا ہوگی۔ حکومت کیوں نہیں چاہے گی کہ سسٹم چلے؟ کیونکہ اس میں تو حکومت کا فائدہ ہے۔ اگر انا ہے اور کیا ہے اس میں، آپ دیکھیں نا، یہ بات کریں نا، پہلے بھی آپ دیکھیں، یہ بہت بڑی مثال ہے، آصف علی زرداری نے آپ کے نہیں، سامنے وہ 5 سال پورے کیے تھے۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو آگے سے این آر او مانگتے ہیں، وہ اپنے کیسز میں ریلیف مانگتے ہیں، وہ نیب کے حوالے سے جو اچھا چھوڑیں جی، این آر او آپ کہتے ہیں کسی کو دیا نہیں، سزا کس کو دی ہے آپ نے؟ یہ بتائیں نا، تو کاروائی تو چل رہا ہے نا، بس تو کاروائی چل رہی ہے نا، تو وہ ہر بندہ کے پکڑتے ہیں، جب کسی کا کوئی بیان آتا ہے اس کے خلاف کاروائی شروع ہو جاتی ہے، جب وہ خاموش ہوتا ہے کاروائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ کوئی کیس بتا دے جس میں کوئی کسی کو سزا دی گئی ہو، کوئی ایسا کوئی واقعہ کوئی آپ کے سامنے ہو۔ صورتحال یہ ہے کہ ملک میں ہر بندہ احتجاج کرنے پہ آیا ہوا ہے۔ یہ گزشتہ کئی دنوں سے 250 کے قریب خواتین ہیں جو نیشنل پریس کلب کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کا مسئلہ جنون ہے، اور آج اسمبلی کے باہر تھیں وہ لوگ، اسمبلی کے باہر تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگ دیکھ لیں، ہر جگہ پہ احتجاج چل رہے ہیں۔ اگر عوام کو کوئی سہولیات ملے، کچھ ریلیف ملے تو کوئی احتجاج نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف اپوزیشن کے ساتھ جنگ چل رہی ہے، دوسری طرف دیکھ لیں مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی ہے، اور ہر
بندے کے مسائل دیکھ لیں آپ اپنی میڈیا کی نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی جتنے مسائل ہیں وہ تو اس لیے ہے کہ پچھلی حکومتوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا، ملک میں کچھ تھا ہی نہیں، خزانہ خالی تھا، ان کی پالیسیز تھی جس کی وجہ سے ملک اس نہج تک پہنچ چکا ہے۔ تو میرے خیال میں 2.5 سال میں آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں موجودہ حکومت سے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ پچھلے جو 70 سالوں سے جن کی حکومتیں تھی وہ ذمہ دار ہیں، یہ تو پی ٹی آئی کی حکومت کا ہی کہنا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ حکومتوں نے جو کرپشن کی ہے وہ ٹھیک ہے، سامنے لائی جائے نا، عوام کو بتایا جائے کہ کس طرح انہوں نے کرپشن کی، کہاں کی، یہ ان کی ذمہ داری ہے نا موجودہ حکومت کی۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب انہوں نے صرف کرپشن کو سامنے نہیں لانا، کچھ کر کے بھی دکھانا ہے عوام کو۔ انہوں نے کہا کہ 100 دن میں ہم جی یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ ٹھیک کر دیں گے، فلاں کام کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے سارے جو انہوں نے وعدے کیے، کیا کون سا وعدہ پورا کیا؟ پاکستان مسلم لیگ ان کے سینئر رہنما محترم سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ سینیٹر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا۔ سر یہ فرمائیے گا، آج مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ 2021 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے، جبکہ اتنے آپ کیوں شور ہیں؟ مطلب کیونکہ آپ کے بیانات، آپ سے مراد پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے بیانات جو ہے اس میں بھی تضاد پایا جاتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں لانگ مارچ فلاں تاریخ کو، کبھی کہتے ہیں کہ استعفے دیے جائیں گے، کبھی کہتے ہیں لاسٹ آپشن ہے استعفے، کبھی کہتے ہیں انتخابات میں حصہ لیا جائے گا، کبھی کہتے ہیں نہیں لیا جائے گا۔ اس طرح کی بیانات کے ہوتے ہوئے آپ، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک موقع ملا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے لوگ تو آپس میں ان کا اتحاد ہے نہیں، ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں پی ڈی ایم، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کے متضاد بیانات کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ مریم صاحبہ اتنی شور کیوں ہے؟ دیکھیں جی، حکومت کی جیسے کارکردگی ہے اس حساب سے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کوئی کام کرنے میں، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں بالکل ناکام رہی ہے، اور کوئی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ابھی مہنگائی دیکھ لیں، بے روزگاری دیکھ رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں اور دوسرے براڈ شیٹ دیکھ لیں، نیا سے نیا سکینڈل آ رہا ہے۔ اور پھر ہم پی ڈی ایم کے جو سارے رہنما بشمول بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود ہی اپنے بوجھ سے گر جائیں گے۔ تو یہ ایک اس لیے وہ شور ہے کہ حکومت کے آپ کسی پہلو کو دیکھ لیں، گورننس کو دیکھ لیں، معیشت کو دیکھ لیں، سارا جو ہے وہ پور ہے۔ اب دیکھو چینی کا کریشنگ سیزن گنے کا شروع ہے، اور ابھی سے یہ بلانے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے چینی امپورٹ کرنی ہے۔ اسی طرح گندم کا مسئلہ ہے، آٹا مل نہیں رہا۔ تو یہ مسئلہ ہے نا، یہ گورننس کے پور ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، یہاں گندم ہے، گنا ہے، چینی، آٹا ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان کی جو پور گورننس کی وجہ سے چور بازاری ہوتی ہے، اس کو یہ کنٹرول نہیں کر رہا ہے، مافیا سے حکومت کو گھیر رہی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے بوجھ سے خود گرے جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی ایم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک پوائنٹ پہ سب کا ایک ایجنڈا ہے کہ وہ اس حکومت کو گرانا ہے۔ اب اس کے لیے کون سا آپشن پہلے استعمال کرے جائے، اس پہ اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے۔ لیکن اب تک دیکھو 4 مہینے ہو گئے، کوئی ہمیشہ جو فیصلے ہوئے مشترکہ فیصلے ہوئے ہیں، کوئی ڈفرینٹ فیصلہ نہیں ہوا، اور اب تک کٹھی۔ اور ابھی تک دیکھیں اب اگلا فیصلہ جو ہوگا 31 سے 1 فروری کو ان کی میٹنگ ہے، وہ بھی کٹھے۔ اچھا سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا، سر یہ فرمائیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو صاحب کا یہ جو کہنا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے عمران خان صاحب کے خلاف، یہ آپ لوگوں سے مشاورت کے بعد یہ بیان دیا گیا یا ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، ان کی پارٹی کی رائے ہے؟ اور اگر وہ ان کی اپنی پارٹی کی رائے ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کیا سمجھتی ہے، ایسا ہونا چاہیے؟ دیکھو یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ہم تو اس چیز کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا۔ ہم اکثریت میں تھے، 12 ووٹ ہمارے زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم اس میں ہمیں جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو شاید آج بریہ صاحب یہی کہا کہ شاید ان کے پاس کوئی نمبر گیم ایسا ہو کہ یہ وہ سمجھتے ہیں، یہ ان کے کسی ان کی پی ٹی آئی کے بندے سے رابطہ ہو یا کوئی ہو، تو پھر اگر گبے ہے تو پھر اسے سوچا جا سکتا ہے۔ اور پھر جب پی ڈی ایم کی اگلی میٹنگ جو 1 فروری کو ہوتا ہے تو اس میں بلاول صاحب اگر وہ ثبوت پیش کرتے ہیں تو بسم اللہ ہم اس کو آپشن کو پہلے سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن ہم بھی فارن فنڈ کیس کا ویٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اگر اس میں الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کر پاتا تو پھر ہم لانگ مارچ کی طرف جائیں گے۔ ہم تو نیازی صاحب پھر تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا جو یہ خیال ہے
کہ پی ڈی ایم کے رہنماؤں کے جو متضاد بیانات ہیں اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کی سوچ آپس میں نہیں ملتی، وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی بیانات میں پھر سچائی ہے اگر آپ کی بات کو سامنے رکھیں؟ تو دیکھیں جی، پی ڈی ایم میں 10 سیاسی پارٹیاں ہیں اور ہر پارٹی کا اپنا ایک رائے ہوتی ہے، منشور ہوتا ہے، تو وہ رائے دیتا ہے، تو لیکن جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مشترکہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور اب بھی انشاءاللہ کنسنسس سے فیصلہ ہوگا کہ کون سا سٹیپ جو ہے پہلے اٹھانا ہے. تو یہ حکومت اس کو جو چھوڑا عوام کو، چونکہ عوام آپ سمجھتے ہیں تنگ بھی ہیں اور لوگوں کو یہ ایک غلط امپریشن دیتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم اب بکھر گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تاکہ حکومت پریشر کم ہو، اس لیے بیانات دیتے رہتے ہیں. تو لیکن پی ڈی ایم ابھی تک اکٹھی ہے اور جو بھی فیصلے ہوں گے مشاورت سے ہوں گے، چاہے استعفوں کا مارجا یہ آپشن ہے یا دوسرا عدم اعتماد کا ہے یا جو لانگ مارچ کا ہے، وہ سارے جو ہے یکم فروری کی میٹنگ میں ایک فائنل انشاءاللہ ہو جائیں گے اور حکومت کو انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ جلد ہی انشاءاللہ اس حکومت سے عوام کو سینیٹر صاحب، استعفوں کے معاملے پر جس طرح جے یو آئی پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون بہت واضح ہے، ان کے موقف میں ہمیں کوئی دھندلا پن نظر نہیں آتا، تو پاکستان پیپلز پارٹی جب آپ کے ساتھ میٹنگ میں ہوتی ہے، وہاں کے جب وہ اندرونی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، تو یہ بتائیں کہ ان کی رائے سے، ان کی بیانات سے، ان کی باتوں سے، ان کے موقف سے آپ کیا تاثر لیتے ہیں؟ کیا واقعتاً وہ ڈگمگا رہے ہیں اس حوالے سے، استعفوں کے حوالے سے، یا وہ بھی شور ہے جتنا آپ لوگ شور ہیں؟ نہیں، وہ ڈگمگا تو نہیں رہے، وہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. ابھی انہوں نے ایک بیان ضرور دیا ہے کہ جی اپنا عدم اعتماد کا آپشن جو ہے اپنایا جائے اور اس پہ اور کوئی انہوں نے اختلافی بات نہیں کی ہے. ہاں، ان کے پاس سندھ حکومت ہے، تھوڑا ان کا لہجہ نرم ہوتا ہے کیونکہ وہ سندھ حکومت کہتے ہیں کہ اس کو بھی ہم نے خیال رکھنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پی ڈی ایم سمجھے گی کہ سندھ حکومت کو بھی چلتا کیا جائے تو ہم اس پہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، لیکن پہلے جو 2-3 آپشن ہیں، عدم اعتماد کا، لانگ مارچ کا اور یہ فارن فنڈ کیس ہے، اس کو پہلے ازما لیا جائے. ان کا اپنے ایک ویژن ہے. یہ تو پھر میٹنگ ہوتی ہے تو پھر اس میں سارے ڈسکشن اپنا سے ویوز چلتے ہیں، پھر اس پہ سارے پہلو پہ غور و خوض پہ کل عمل بنتا ہے. سینیٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، یہ تھے نیاندی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ویلکم بیک. اچھا فرق صاحب، آپ نے گفتگو سنی، محمد نیازی صاحب کی بھی گفتگو آپ سنی، شاہدہ رحمانی صاحب کی بھی آپ گفتگو سنی، دونوں اپوزیشن میں ہیں. یہ جو ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، یہ زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے حکومت کو، تو آپ بحیثیت صحافی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ واقعتاً یہ ایشو ہے، عام آدمی بھی انہی وجہ سے حکومت سے نالا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی بھی یہی چاہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور جو کیسز ہے نیب کے اس حوالے سے کوئی امینڈمنٹ ہونی چاہیے نیب میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی عام آدمی اس میں دلچسپی رکھتا ہے، یا عام آدمی صرف ان چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے، مہنگائی، بے روزگاری وغیرہ؟ یہ دیکھیں جی، اگر مہنگائی زیادہ ہوگی تو عام لوگوں کا مسئلہ تو روٹی ہے. 2 وقت کی روٹی ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اسے آسانی سے دستیاب ہو. اگر روٹی نہیں ملے گی تو پھر وہ تو صاف ظاہر ہے وہ ان کا ساتھ دے گا. اپوزیشن کا ایجنڈے میں یہ چیزیں شامل ہے کہ مہنگائی کے خلاف وہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ نے سنا تھا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا اس میں لوگ مہنگائی کی وجہ سے لوگ حکومت کے خلاف آئے ہیں. جن لوگوں نے حکومت کو ووٹ دیے تھے وہ اس وجہ سے آئے کہ کیونکہ ملک میں مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ جو ہیں
وہ تنگ ہیں, ان کی 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی, اس وجہ سے لوگ اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں. اب دوسری بات جو آپ کر رہے تھے کہ یہ پی ڈی ایم کے لوگوں میں اتفاق ہے یا نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, ہر پارٹی کی اپنی سیاست ہے, بالکل, اور وہ اپنی سیاست اپنے طریقے سے کرے گا. درست, ٹھیک ہے, جو پی ڈی ایم نے ایجنڈا دیا ہے, جو انہوں نے پہلے دن نکات طے کیے تھے, وہ ان پہ عمل کر رہے ہیں, اور یہ تمام پارٹیوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ ان نکات پر عمل کریں گے. اب پیپلز پارٹی نے تو پہلے دن کہا تھا, جب مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جاتے الیکشن کے بعد, تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم یہ جنگ جو ہے نا وہ اسمبلی کے اندر لڑیں گے, درست, ہم ان کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ اپنی حکومت چلائیں اور آسانی سے چلائیں. ہم ان کو وہاں ٹف ٹائم دیں گے, اور وہ آئے اور آپ کے سامنے کہ آج اپوزیشن کا جو ہے وہ پی ڈی ایم انہوں نے بنائی, اور اب یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وقت ایسا آیا, ضرورت پڑی, تو ہم سندھ حکومت کی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں. نہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ سندھ حکومت کی قربانی دیں گے؟ کیونکہ اسی پر تو اختلاف چل رہا ہے. سارا مسئلہ تو یہی ہے کہ استعفے دینا نہ دینا, اسی پر گفتگو چل رہی ہے پی ڈی ایم کے اندر, اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ استعفے نہیں دیں گے. نہیں, پیپلز پارٹی تو بارہا کہہ چکی ہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم دیں گے. اب طے یہ کرنا ہے کہ ضرورت کب پڑے گی اور کب دیں گے. یہ ضرورت پڑنے والی جو بات ہے اس پر اختلاف ہے نا. پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی یہ تو کب کے دے چکے ہوتے ہیں, اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان کی ہمنوا ہوتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کی حکومت کی قربانی نہیں دے گی, آپ کا اپنا تجزیہ کہتا ہے کہ واقعتاً ایسا ہے؟ دیکھیں جی, وہ حکومت کسی صوبے میں لینا کوئی آسان بات تو ہوتی نہیں ہے. دیکھیں نا, بہت سارے لوگوں نے انہوں نے ووٹ دیے, انہوں نے حکومت بنائی اور وہ حکومت میں آئے. ایسے آسانی سے وہ استعفے نہیں دیں گے. یہ تو بات طے ہے نا کہ کہیں جی ٹھیک ہے آپ استعفے دے دیں, ایک صوبے کی گورنمنٹ ہے اس کو وہ ایسے قربان تو نہیں کریں گے. اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم سندھ کی حکومت کی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں. یہ تو بارہ انہوں نے بیان دیے, آپ نے بھی سنے ہیں, سب لوگوں نے سنے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ضرورت کب پڑے گی, وہ ٹائم کب آئے گا, ان کی جو سٹرگل چل رہی ہے وہ کہاں پہنچے گی اور کہاں جا کے وہ استعفے دیں گے. اگر ضرورت پڑنے کا جو وقت ہے اس پر اگر اتفاق نہ ہو سکا تو پی ڈی ایم کا فیوچر کیا ہے پھر؟ پی ڈی ایم دیکھیں, یہ اپنی سیاست کو سامنے رکھتے ہوئے سب کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم اکٹھے رہے تو ہماری طاقت ہے, اگر نہ رہے تو ہماری طاقت نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ وفاقی وزراء جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بند گلی میں چلے گئے ہیں. بھائی کون سی بند گلی میں چلے گئے ہیں؟ وہ ساتھ ہی ہیں اور ان کی میٹنگ بلکہ وہ سربراہی کر رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے بیانات سے معاملات نہیں چلیں گے, اور یہ سیاست ہے نا, سیاست میں بیان بازی تو ہوتی رہے گی اور یہ تو چلتی رہے گی. اور پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہے, وہ جلسہ بھی انہوں نے کرنا ہے, اور جلسے میں اگر دیکھیں نا ان کی صورتحال کوئی ایسی نظر آتی ہے, کوئی مطلب پیپلز پارٹی والے شامل نہیں ہوتے, نون والے شامل نہیں ہوتے, مولانا شامل نہیں ہوتا, تو پھر تو ہم کہتے ہیں ان میں اختلافات ہیں. اگر کوئی لیڈر شامل نہیں ہوتا, ہر بندے کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے, بالکل, اور بھی مصروفیات ہیں, اور اپنی مصروفیت کی وجہ سے اگر کوئی بندہ شامل نہیں ہوتا تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی فلاں پارٹی جو ہے نا شامل نہیں ہوئی, وہ کیوں نہیں گئے, کس وجہ سے نہیں گئے. تو یہ بات غلط ہے. پی ڈی ایم حکومت کے لیے خطرہ ہے؟ بالکل خطرہ ہے جی, کیوں نہیں خطرہ ہے. یہ باتیں ہی کر رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے. خطرہ نہیں ہے تو اسمبلی کا اجلاس چلائیں نا, پھر کیوں نہیں چل رہا. آپ کی اپنی جو لوگ ہیں وہ اسمبلی میں نہیں پہنچ رہے, کورم آپ کا پورا نہیں ہو رہا, تو اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں, پھر دوسروں کے لیے بھی بات کریں. خطرہ ہے تو یہ بیان بازی ہو رہی ہے نا, ورنہ ان کو کیا ضرورت ہے. اپنا کام کریں, اپنا محنت کریں, اور لوگوں کو جو سہولیات فراہم کریں, مہنگائی کا خاتمہ کریں, بے روزگاری کا خاتمہ کریں, جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے کریں. جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے, ہم کروڑ نوکریاں دیں گے, ہم نے جو وزیر اعظم سے ہاؤس ہے اس کو یونیورسٹی بنانا ہے, گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا ہے, کدھر گئی وہ یونیورسٹی, کدھر گئے وہ گھر؟ ابھی تک آج بھی اجلاس میں ایک کویسچن کیا گیا, پیپلز پارٹی کی تھی رکن اسمبلی ناز بلوچ صاحبہ, انہوں نے طارق بشیر چیمہ صاحب سے کویسچن کیا, جی وہ بتا دیں کہ
50 لاکھ گھر اب کہاں تک پہنچے ہیں اور اب تک کتنے بنے ہیں. تو چیمہ صاحب نے کہا جس طرح سے آپ نے مختصر سا جواب سوال کیا, میں بھی ایسے ہی کہہ دیتا ہوں کہ ابھی چل رہا ہے سلسلہ, بن رہے ہیں, بس اتنا کہہ کہ وہ بھی بیٹھ گئے, معاملات چل رہے ہیں, بس چل رہے ہیں بس. تو یہ بتائیں پھر اگر اپوزیشن واقعتاً ملک یا عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے تو پھر وہ تجاویز دیں نا, حکومت کو بتائیں کہ بھئی یہ مسائل کا حل جو ہے اس طرح ممکن ہے. اپنے تجربے سے جو انہوں نے حاصل کیا ہے وہ شیئر کریں موجودہ حکومت کے ساتھ اور بتائیں کہ بھئی چلیں ساتھ مل کر چلتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی بہت سے نمائندوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی ہمیں وہ تجاویز دیں, لیکن نیب کے حوالے سے اور احتساب کے حوالے سے ہم کوئی بات نہیں مانیں گے. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, کہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ رشید صاحب آئے تھے رحمان ملک کے پاس ان کی ہمشیرہ کی فاتح خوانی کے لیے. تو وہ ان کے پاس آئے, بیٹھے, صاف ظاہر ہے کہ گفتگو چلتی ہے, سیاسی بھی ہوتی ہے, سارے معاملات چلتے ہیں. تو شیخ رشید نے ان سے کہا تھا کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ وزیر رہے ہیں داخلہ کے, تو آپ مجھے کوئی گائیڈ لائن دیں, مجھے گائیڈ لائن دیں تاکہ میں کامیاب رہوں اور میں اپنے معاملات چلا سکوں. دیکھیں نا, شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اپنا رحمان ملک صاحب سے وہ تجاویز مانگ رہے ہیں, ان سے رہنمائی مانگ رہے ہیں. تو اگر وہ مانگ سکتے ہیں تو یہ وفاقی حکومت کیوں نہیں مانگ سکتی بھائی؟ یہ بھی مانگے, یہ ان سے ملے, ان سے ریکویسٹ کرے. تو دیکھیں اپوزیشن تو نہیں چاہے گی کہ گورنمنٹ چلے, ظاہری بات سیدھی سی بات ہے. تو تو اگر وہ فری میں ایسے ہی تو اپنی تجاویز نہیں دیں گے, ان کو نہیں کہیں گے کہ یہ آگے چلیں اور عوام کی خدمت کریں. سیاست تو ان لوگوں نے بھی کرنی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ شاید انہوں نے کرنی ہے. ہاں, اگر سیاست کریں گے تو وہ بھی زندہ, یہ سیاست دان آپ کو پتہ ہے نا, اگر سیاست نہیں کریں گے تو یہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. ان کی یہ پوزیشن ہے. یہ جو ان کے اندرونی اختلافات کی باتیں ہوتی ہیں اور حکومتی جانب سے بہت زیادہ اس پر بات ہوتی ہے کہ اختلافات ہیں ان کے آپس میں, ان کے نظریات مختلف ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف پارٹیاں ہیں, لیکن موجودہ حکومت کے خاتمے کے لیے ایک تجویز یا ایک پیش پہ ہونا بہت ضروری ہے. کم از کم موقف جو ہے اس کا اظہار ایک جیسا ہونا چاہیے. موقف کے اظہار کا جو طریقہ ہے وہ بالکل مختلف ہے, ٹھیک ہے جی. اس سے جو یہ تاثر ملتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو یہ تاثر لیتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہمارا, کیونکہ ان کا آپس میں اختلاف ہے. عام آدمی جو ہے, عام آدمی وہ بھی یہ سمجھتا ہے کیا کہ بھئی ان کے آپس میں اختلاف ہے اور یہ ہمارے ساتھ کوئی سیریس نہیں, کوئی سنجیدہ نہیں عوام کے لیے, یہ تو اپنے کیسز کے حوالے سے جو ہے سنجیدہ ہے. تو آپ کو بحثیت تجزیہ کار آپ کیا سمجھتے ہیں, عام آدمی کا تاثر کیا ہے؟ نہیں, عام آدمی کو میں نے پہلے بھی بتایا, عام آدمی کا صرف ایک ہی مسئلہ 2 وقت کی روٹی, ٹھیک ہے. اور عام آدمی میں سے جو لوگ سمجھتے ہیں نا, سیاست کی ڈسکس کرتے ہیں, آپ دیکھیں چوک چراہوں پہ مختلف جگہوں پہ لوگ چائے جدھر ملتی ہے ادھر بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں, تو وہ سیاست کو ڈسکس کرتے ہیں. بالکل. آپ کبھی کبھار ٹائم نکال کے کہیں وہیں بیٹھے نا تو ان کی باتیں سنیں, تو وہ ہر بندہ اپنی جتنی کسی کی سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, اگر گورنمنٹ یہ غلط کر رہی ہے تو اس میں اپوزیشن کو کیا کرنا چاہیے, وہ اپنے بالکل تجزیے کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے اگر کوئی کارکردگی نہ دکھائی تو عام آدمی بھی جو ہے نا وہ کہے گا کہ بالکل یہ حکومت فیل ہے, اس نے کچھ نہیں کیا ہے, جو اس نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. اور اپوزیشن صاف ظاہر ہے کہ وہ تو شوکت بسرا صاحب لائن پر ہی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور آپ یہ بخوبی آگاہ ان سے. شوکت بسرا السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا وقت دیا. سر, اسٹوڈیو میں ہمارے بڑے پیارے دوست سینئر تجزیہ کار طارق علی برق صاحب بھی موجود ہے, ان کا بھی آپ کو سلام. سر, یہ فرمائیے کہ آج مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ 2021 جو ہے وہ الیکشن کا سال ہے. سر, بڑے اعتماد سے وہ یہ بات کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں, آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہوں گی جو اتنے اعتماد سے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ دیکھیں, آپ ذرا پہلے آج سے پہلے یہ والی تحریک نہیں, پہلے جو 6 مہینے 7 مہینے پہلے جو بڑھ کے انہوں نے ماری تھی مولانا صاحب نے اور نون لیگ نے, آپ کو یاد ہوگا یہی تھا کہ اب بس آخری مہینہ چل رہا ہے, پرائم منسٹر ہاؤس سے نکال لیں گے, دھرنا دے دیا, اس کے بعد پتلی گلی سے نکل گئے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, دسمبر میں ہماری حکومت نے جانا تھا, دسمبر نہیں دیکھنا تھا, پھر جنوری نہیں دیکھنا تھا,
پھر لانگ مارچ، پھر دھرنا، پھر استعفے، بات وہاں سے ہوتی ہوتی اب کہاں پہنچی ہے؟ ہم لے کے آئیں گے تحریک عدم اعتماد، ہم سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے، ہم بائی الیکشن بھی لڑیں گے اور تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ، ان کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے نا پنجابی پلے نہیں تھیلا تے کرتی پھر بھی میلا میلا، ان کے حالات وہ ہیں۔ اب لوگ جو ان کی لوٹ مار اور کرپشن کو بچانے کے لیے تو ان کے ساتھ نہیں ہے نا، کہ وہ دیکھیں نا $32,000 کا قرضہ چڑھا دیا انہوں نے، ہر پیداوار کی وجہ 1.5 لاکھ کا مقروض کر دیا، تمام ادارے تباہ و برباد کر دیے۔ 70 سال آمریت رہی ہے، یہ دونوں پارٹیاں رہی ہیں، 5 پاریاں لینے والی پارٹیاں اب کہتی ہیں ہمیں پھر موقع دے دیں۔ 2.5 سال پوری پاکستان کی تاریخ میں عمران خان کو ملے ہیں، اور بات یہ ہے کہ اب لوگ کیوں ان کا ساتھ دے؟ جب لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، یہ مایوس ہو گئے، تو اب پارلیمنٹ میں آگے اچھی بات ہے، ویلکم آئیں طریقے سے۔ اب وہی بات ہے، یہ 2021 کی بات نہیں کر رہے، میرے خیال میں منہ سے غلط ہے، یہ 2023 ہی کہنا چاہتے ہیں۔ اچھا بسرا صاحب، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ لوگ کرپشن میں ساتھ نہیں دیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن سر لوگ تو مہنگائی کے خلاف ساتھ دیں گے نا، بے روزگاری کے خلاف ساتھ دیں گے نا، کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری اور غیر یقینی کی صورتحال وہ آپ کے اپنے وزراء اور آپ کے اپنے لوگ بھی مانتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہی مسائل موجود ہیں۔ تو سر یہ مسائل جب ہوں گے تو پھر عام آدمی تو ان کا ساتھ دے گا؟ دیکھیں، اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور ہماری حکومت کے لیے بھی یہی چیلنج ہے۔ طارق ورک صاحب میرے بھائی ہیں اور ہمارا دونوں کا ساؤتھ پنجاب کا آخری ضلع ہے، تحصیل ہارون آباد اور تحصیل کوٹ آباد سے میرا، ہم دونوں بھائیوں کا تعلق ہے، ہم گلی محلے کا میں کارکن ہوں، مجھے اندازہ ہے لوگ کے مسائل کا۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے، کیا یہ مہنگائی صرف 2.5 سال میں ہو گئی ہے؟ یہ جو 70 سال، میں پھر یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر مہنگائی ہوئی ہے، بے روزگاری ہوئی ہے، تو یہ جو لوگ اس وقت امیر ہیں، 10% جو طبقہ ہے، باقی تو اب شاید 80-90% لوگ وہ ہیں جو شاید اب سفید پوش نہیں رہے اور غریب غربت کی سطح سے نیچے رہ رہے ہیں، وہ ان کی وجہ سے غریب ہوئے ہیں اور مہنگائی ہوئی ہے، بے روزگاری ہوئی ہے۔ ہمارے 2.5 سال میں ہم کوشش کر رہے ہیں اداروں کو ٹھیک کرنے کی، اداروں کو بہتر کرنے کی، اور ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم نے یہ آٹا، چینی، گھی، دال، عام ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں کہ جو حکومت نے ریٹ مقرر کیا ہے، ایک تو اس پہ فروخت ہوں اور ان کی قیمتیں ہم کم کریں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ 5 سال بعد ہم نے جب الیکشن میں جانا ہے تو ہمارے لیے جو اصل ایشو ہونا ہے وہ عوام کا یہی ایشو ہونا ہے جو عوام کے لیے مہنگائی کی صورت میں ہے۔ بسرا صاحب بالکل درست کہا آپ نے، کیونکہ 2.5 سال ہو گئے ہیں، اب 2.5 سال کی حکومت سے گلہ نہیں بنتا۔ 70 سال جنہوں نے حکمرانی کی ہے ان سے گلہ بنتا ہے، ان کے خلاف بات کرنا بھی، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ لیکن سر یہ جو بات کچھ لوگوں کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب یہ دعویٰ کرتی ہے کہ بھئی ہمارے لوگ نئے ہیں اور نہ تجربہ کار لوگ تھے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں، تو سر وہ لوگ جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے کئی حکومتوں میں مختلف حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، مختلف پارٹیوں کا حصہ رہے ہیں، وہ سارے تجربہ کار لوگ پی ٹی آئی میں اس وقت موجود ہیں، ان کے تجربے سے استفادہ کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان ہے، غلطی کی گنجائش ہر جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے، آپ نے دیکھا کہ جو لوگوں نے پرفارم نہیں کیا، یہ بھی پہلی بار ہے کہ ہر منگل کے منگل، ہر ٹیوزڈے کو بلا ناغہ ہماری کابینہ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے۔ تمام جو وزراء ہیں ان کے جو منسٹریز ہیں اس کی وہ رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں، اس کو چیک کیا جاتا ہے۔ ایون آپ نے دیکھا کہ بہت سارے کچھ وزراء کے پنجاب میں، مرکز میں، ایون کے پی میں جہاں ہماری حکومت ہے، ہم نے ان کے آفیسز چینج کیے اور کئی کو منسٹری سے الگ کر دیا۔ سو ایشوز ہیں، دیکھیں ایشوز ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا ایشوز نہیں ہیں، اس کے ایشوز ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ آپ جو بات جس طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا، جو اصل میں جو بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی نے سرو کیا ہے 70 سال انہی لوگوں کے ساتھ۔ اب وہاں پہ ہمیں مسائل آ رہے ہیں، انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم ایشوز ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہو جائیں گے، کیونکہ عمران خان کی نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے، پرابلم ہو سکتے ہیں، مسائل ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ایک جو 70 سال کا نظام ہے اور وہ نظام ہے جس میں طاقتور کے لیے، پیسے والے کے لیے، بڑے بڑے عہدوں والوں کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں۔ جی بسرا صاحب، ورک صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے۔ جی ورک صاحب۔ اچھا بسرا صاحب، میرا ایک چھوٹا سا کویسچن ہے کہ دیکھیں، جب خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ 100 دنوں میں فلاں کام کر دوں گا،
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 22 کروڑ کا ملک ہے، اسے چلانا اتنا آسان نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس طرح کے بیانات کیوں دے رہے ہیں؟ کیا کوئی وہ مایوس ہو گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، وہ بیان انہوں نے اس ریفرنس میں یا اس کانٹیکسٹ میں بالکل نہیں دیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ظاہر ہے اس وقت ایسا ملک جہاں پہ قرضے میں ڈوبی ہوئی قوم ہے. جب ہم آئے تھے ورق صاحب آپ کو بھی اندازہ ہے تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. کپتان جو ہے وہ ہمت ہارنے والا نہیں ہے، کپتان جو ہے ڈٹ جانے والا انسان ہے. کپتان کے اوپر میں پھر کہتا ہوں کوئی آدمی آپ کی وہ انسان ہے جس کو پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتوں نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا، جس نے 22 سال جدوجہد ایک مافیا کے خلاف کر کے 2 بڑی پارٹی سسٹم کو توڑا اور لوگوں نے توقع سے امید سے ووٹ دیے. لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم وہ جو مسائل ہیں ان راستوں میں جو رکاوٹیں ہیں جو عوام کو وہ بینیفٹس نہیں پہنچ رہے ہیں. ابھی اشاریہ اکانومی کے درخت بہتر ہوئے ہیں، ہماری اسٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی ہے، ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو فائدہ نیچے عوام تک جانا چاہیے. میں پھر بھی سب آپ کی بات کو مانتا ہوں، آپ نے ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے. جب تک اس عوام کو فائدہ نہیں پہنچے گا جن کے لیے اصل مسئلہ جو ہے وہ عام ضرورتیں کی زندگی کی چیزیں ہیں، وہ تعلیم ہے، وہ صحت ہے، وہ بجلی کا بل ہے، وہ سوئی گیس کا بل ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بھی ایشو یہی ہے. آپ دیکھ لیں ہر منگل کے منگل پرائم منسٹر صاحب اسی بات کو ایجنڈے میں نمبر 1 پہ ہوتی ہے کہ عام آدمی کو ہم نے ریلیف کس طرح دینا ہے. اچھا بھائی صاحب، آپ سے آخری سوال سر، یہ فرمائیے گا کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت کیا سمجھتی ہے، بڑا چیلنج کیا ہے؟ پی ڈی ایم کا اتحاد، اپوزیشن کا اتحاد، یہ چیلنج ہے؟ اس سے نمٹنا آپ سمجھتے ہیں کہ چیلنج ہے، یا کوئی اور عوامل ہے یا کوئی اور ایسے ایشوز جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر فوکس کرنا موجودہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہے؟ کہ وہ ہے عام آدمی کو مہنگائی سے بچانا، عام آدمی کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا، عام آدمی کو تعلیم کا سستی تعلیم ملے، سستی ان کو ہیلتھ کا جو نظام ہے وہ ملے، عام ضرورت زندگی کی چیزیں ان کو مناسب ریٹ پہ ملیں. یہ تو پارٹیاں جو 11 پارٹیاں تھیں، یہ کوئی آپ کا نظاتی پارٹی تھوڑی تھی. یہ تو ایک بہانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا تھا جو کرپشن اور لوٹ مار جنہوں نے 70 سال کی ہے. اب یہ قانون کے دائرے میں ہیں تو ان کی چیخیں آپ سن لیں، مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، جو غربت کا نام لیتے ہیں. یہ ان کا ہمارے کوئی چیلنج نہیں ہے، لیکن وہ آپ خود دیکھیں 11 پارٹیاں ہوں اور الگ پارٹی ہو عمران خان، اس کے باوجود آپ دیکھ لیں عوام نے ان کو اگر ریجیکٹ کیا ہے. اس کی یہی وجہ ہے. ہمارے لیے چیلنج جو ہے یہ پارٹیاں بالکل ہرگز نہیں ہیں، یہ تو بالکل بیچارے چلے ہوئے کارتوس ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے. ہاں عوام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کی طرف کہ ہمیں کب جلدی ریلیف ملتا ہے، جو ابھی تک میری نظر میں بھی جتنا ریلیف ملنا چاہیے تھا پبلک کو وہ نہیں ہم پہنچا سکے. کب تک مل پائے گا سر؟ آخری بالکل سوال، کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر پائے گی؟ کتنے مہینے اور کتنے سال اور اس کے لیے کتنے سال چاہیے ہوں گے بسرا صاحب؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حالات تو 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے پاس، وہاں پہ 4 باریاں 5 باریاں ان لوگوں نے لی ہیں. انشاءاللہ 5 سال کے اندر ہم اداروں کی ڈائریکشن ٹھیک کریں گے، عوام کو جو ریلیف ہے وہ پہنچائیں گے، تبھی ہم الیکشن میں جا سکیں گے. چیلنجز بہت ہیں. ابھی آپ دیکھ لینا کل لاہور کے اندر کیا ہوا ہے. لاہور جو کیپٹل اور میاں سبان کے خاص الخاص لوگ ہیں وہ 1.5 ارب 2 ارب کی زمینوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. تو غریب آدمی تو پھر ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے. اس لیے کوشش کریں گے کہ اپنے ٹینیور میں انشاءاللہ ہم یہ لوگوں تک یہ فوائد پہنچائیں. شوکت بسرا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا تفصیلی وقت ہمیں دیا. تھینک یو سو مچ. جی ورق صاحب، یہ تمام لوگ گزشتہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں رہیں، پاکستان مسلم لیگ نون میں رہیں، دیگر جماعتوں میں رہیں، MKM میں رہیں، اب وہ آگے تحریک انصاف میں آگے بیٹھ گئے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ کم از کم جب یہ بات کرتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں، گزشتہ پارٹیاں، پچھلی پارٹیاں، تو میرے خیال میں منہ سے اچھا نہیں لگتا. نہیں یہ ایک ہی مطلب فکرہ انہوں نے رٹا ہوا ہے جی. یہ گزشتہ حکومتوں کی وجہ سے کرپشن ہے، ادارے تباہ ہوئے ہیں، ہم 2.5 سال گزر گئے ہیں، ابھی ہم اداروں کو ڈائریکشن پہ لے کے آ رہے ہیں، بیوروکریسی ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے. وہ اس طرح سے بیچارے بنے ہوئے ہیں کہ جیسے ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے نا.
ان کا سارا سسٹم ملبہ جو ہے نا وہ دوسری حکومتوں پہ ڈال رہے ہیں. بات سنیں, یہ چینی اور آٹا کی رپورٹیں آپ نے دیکھی ہوں گی. اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی کمیٹی جو ہے قومی اسمبلی کی, ادھر بلایا گیا واجد ضیاء صاحب کو, جنہوں نے یہ ایف آئی اے کے جو ہیڈ ہے, ان کو بلایا گیا کہ جی ہمیں بتائیں کہ چینی اور آٹا کیوں مطلب شارٹ ہوا تھا, اس کی کیا وجوہات تھیں. تو انہوں نے کہا جی مجھے صرف انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے نا ہمیں یہ رپورٹ دینی ہے کہ اس میں کون کون ملوث تھا, کیوں تھا. تو انہوں نے کہا جی یہ جو آٹا ہے وہ تو سمگل ہو رہا ہے. میں نے رپورٹ کی کہ یہ وجہ ہے, یہ سمگل ہوا ہے, جس کی وجہ سے وجوہات یہ کہ سمگل ہو رہا ہے. ہاں سمگل ہو رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ جی آج بھی ہو رہا ہے. اچھا آج بھی ہو رہا ہے, حکومت اس پہ کنٹرول نہیں کر پائی. تو ہمیں کہا جی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دے دیں. ہم نے کہا جی یہ ہے, اب سزا تو ہم نے نہیں دینی کہ ہمیں صرف رپورٹ دینی ہے. بالکل ہمیں رپورٹ کا کہا گیا تھا, ہم نے دے دی ہے. اب اس پہ جزا سزا جو کرنا ہے وہ تو حکومت کا کام ہے. تو اب دیکھیں کس کو ملی ہے سزا. یہ دوسروں کی کرپشن کی بات کرتے ہیں. یہ 2.5 سال میں جو کرپشن ہوئی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ آپ چلے جائیں کسی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں, پنجاب کے کسی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں, وہاں کے ایجوکیشن آفیسر کو دیکھ لیں, وہاں کے ہیلتھ کو دیکھ لیں, جتنے بھی آفیسر ہیں وہ پیسے لے کر ٹرانسفر کر رہے ہیں اور وہ پیسے لے کر. لیکن ورد صاحب یہ تو 2.5 سال میں کرپٹ نہیں ہوئے نا, یہ تو گزشتہ 70 سالوں سے کرپشن چل رہی ہے, یہاں آ کر پختہ ہو گئی ہے. تو یہ جو پچھلی حکومتیں تھی, گزشتہ حکومتیں تھی, اگر وہ کچھ کر پاتی اس حوالے سے, کوئی سخت اقدامات اٹھاتی, تو شاید یہ 2.5 سال میں یہ بات یہاں تک نہ پہنچتی. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بات طے ہے کہ گزشتہ حکومتوں نے کرپشن کی, یہ تو طے ہو گیا نا. لیکن دیکھیں اب انہوں نے کیا کیا ہے. خان صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کام کرنا چاہتے ہیں, وہ نیک نیت ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے. یہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح پاکستان ترقی کرے اور معاملات بہتری کی طرف جائیں, لیکن معاملات بہتری کی طرف تب ہی جائیں گے جب حکومت کوئی اپنی کارکردگی دکھائے. درست. طارق ورک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے. جی ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.